सेमिनार को देख कर, ख़ास तौर पर इस वक्त की हाजिरी को देख कर, जो मेरे नौजवान भाई बच्चे चारों तरफ खड़े हैं उनको देख कर मुझे एहसास होता है कि उम्मीद अभी जिंदा है। हम सब कुछ हार नहीं चुके। ये काफिला ताज़ा दम होकर इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगा। जो पैगाम गुज़िश्ता कल और आज खालिक़े अर्ज़ व समा की अपनी किताब की रोशनी में यहाँ हमने हासिल किया है, गो कि उसको फैलाने के लिए कोई रेजोल्यूशन हम पास नहीं कर सके। गो कि उसको फैलाने के लिए हमारे पास अपनी कोई तहरीक नहीं है। गो कि उसको फैलाने के लिए हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो सब के सब इंशाअल्लाह इसको फैलाने का जरिया बने। वो सब के सब अल्लाह की इस आवाज़ को, जिसके बारे में हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तो में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को पढ़े और पढ़ाए। और उसी के साथ साथ ये भी फरमाया था, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल कुरान अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन, अल्लाह ताला इसी कुरान के जरिए से कुछ लोगों को सरबुलंदी अता करेगा, सरफराजी अता करेगा, सरफरोगी अता करेगा, और कुछ लोगों को क़ायर मज़ल्लत में ढकेल देगा। आप समझ सकते हैं कि सरफरोगी किसके हिस्से में आने वाला है और ये क़ायर मज़ल्लत किसके हिस्से में आने वाला है। हमें दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला से कि हमारे पाक रसूल ने अपने इरशाद गिरामी में जो फरमाया है हम उसके पहले हिस्से के हकदार ठहरे। हम उन लोगों में से करार पाएं जो कुरान को पढ़ें और पढ़ाएं। हम उन लोगों में से करार पाएं जिनको कुरान के जरिए से खुदावंद आलम ने सरबलंदी का फैसला बनाया। अभी उमर असलम साहब ने जो एक बात कही, मैं समझता हूँ कि सिर्फ उमर असलम साहब तक तो महदूद नहीं है। यहाँ हमारे जो शुरा हैं वो इस पैगाम को लेकर जाएंगे और दूर दूर तक पहुँचाएंगे। बेहद शुक्रगुजारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, उस पाक परवरदिगार की जिसने ये तौफीक बख्शी अपने चंद नाज़मा बंदों को जरिया उनको बनाए इस सेमिनार के इनेकाद का। वो अलीगढ़ में हों, जामिया मिलिया इस्लामिया में हों, और उनके जरिया ये पाक मुक़द्दस बाइस सादत मजलिस मुनक़िद हुई। ये सब शुक्र उसी का है, ये सब कर्म उसी का है, ये सब फैज़ उसी का है, वरना ये तौफीक नसीब ना हो। आप सब ख़ुसूसी तौर पर यहाँ जामिया मिलिया इस्लामिया में जो हमारे अजीज़ भाई, हमारे खुर्द, हमारे बच्चे जो यहाँ पर हैं, जिन्होंने इस सेमिनार को कामयाब बनाने के लिए ऐसी मेहनत की। मैं कल देख रहा था कि उनके चेहरे थकान से बेहाल थे, लेकिन उसके बावजूद वो उसी तरह सरगर्म था। मैं उनकी सआदत, उनकी नेकबख्ती और दुनिया व आखिरत में उनकी कामयाबी की दुआ करता हूँ।
ہمارے علوم قرآن کے ساتھی واقعہ ہے کہ سال بھر کسی نہ کسی معنی میں اس کام میں لگے رہتے ہیں. زحمتیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں جن کا اظہار ہم کم کر پاتے ہیں. اس سلسلے میں میں بہت مؤدبانہ لیکن بڑی دل سوزی کے ساتھ اپنے مقالہ نگاروں سے درخواست کروں گا کہ اگر وہ مقالے ہمیں اپنے وقت سے بھیج دیا کریں. ہمارے بہت سے مسائل ہیں، آخر تک جو مقالات آتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہمیں زحمتیں ہوتی ہیں ہم کو بیان نہیں کر سکتے. جس طرح سے ہم کام کرنا چاہتے ہیں اس طرح سے ہم کر نہیں پاتے. ان مقالات پر نظر ثانی کی ضرورت ہو تو اس کا وقت باقی نہیں بچتا. کئی مرتبہ یہاں تک کہ بعض مرتبہ ان کو کمپوز کرانے کی اگر ضرورت ہو تو مشکل پڑ جاتی ہے. جب ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم مقالات کو پہلے بنا کر ان کو آپ کے سامنے مجلد صورت میں پیش کیا کریں گے، اس کے پیچھے بنیادی طور پر منطق یہی تھی کہ ہم جو عام طور پر سیمینار ہوتے ہیں ان سے ہم ایک الگ قرآن مجید کی نسبت سے ایک الگ راستہ بنانا چاہتے تھے. ہماری خواہش اور کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کے خواہش اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ قرآن مجید کی نسبت سے، حضور پاک کی نسبت سے، احادیث شریفہ کی نسبت سے، دین کی نسبت سے جو کام کیا جائے اس میں ایڈہاکزم نہ ہو، چلتا پھرتا کام نہ ہو، ایسے تیسے نہ کر لیا جائے. دنیا کے دوسرے کام میں تو ہم بڑے اہتمام کرتے ہیں، بڑی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، بڑی کوششیں کرتے ہیں. ان نسبتوں سے جو کام ہو ان کو بھی نہایت اعلیٰ درجے بالا پیمانے ہونا چاہیے جتنی ہماری طاقت ہماری وسعت ہے. اس لیے کہ کام خاص طور پر قرآن مجید سے متعلق کام اس کتاب سے متعلق ہے جس سے بڑی چیز اس کائنات میں کوئی نہیں. اس مخلوق کائنات میں اس سے بڑی کوئی چیز نہیں، اس لیے کہ خالق کا کلام ہے. اس پورے کائنات میں اس سے افضل کوئی چیز نہیں. تو اس سب سے بڑی افضل چیز، سب خالق کائنات کے سب سے آخری انعام اور سب سے بڑے انعام کا حق ہے، اس سے متعلق جو کام کیا جائے اس میں ہماری اپنی استطاعت اور وسعت کی حد تک کوئی کمی باقی نہ رہے. اگر ہم کو مقالات وقت سے مل جایا کریں تو کم سے کم یہ کوشش ہم اپنی حد تک کر لیں. ہماری وسعت بہت زیادہ نہیں، ہماری لیاقت بہت زیادہ نہیں، ہماری استطاعت بہت زیادہ نہیں، لیکن اللہ تو مہربان ہے، وہ تو بڑا کریم ہے. اس نے تو خود فرما دیا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تو ہم اپنی وسعت تک کوشش کر لیں، شاید کوئی بہتری اور ہو جائے. تو بڑی مؤدبانہ درخواست ہے کہ وقت سے بھیج دیا کریں. اس وقت صرف درخواست میں ایک اضافہ مزید ہے. یہ مقالات جو یہاں آپ نے پیش کیے ہیں، اگر اس میں آپ یہاں ہونے والے ڈسکشنز کی روشنی میں کوئی کمی اضافی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ریوائز کر کے جلد سے جلد بھیج دیں تاکہ ہم اس مجموعے کی تیاری کام کریں. اس میں بھی تاخیر کا سبب بہت کچھ یہی ہوتا ہے کہ بہت سے احباب بہت تاخیر کر دیتے ہیں، ہم کو دوبارہ بھیجیں. یہ باتیں ایسی نہیں جو سب کے سامنے کہی جائیں، لیکن بہرحال صاحب سب اپنے ہیں اور مقالہ نگار بھی اپنے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے. ایک بات اور بھی میں بس چلتے ہوئے ایک گزارش کر دوں کہ ہمارے ادارے کا جو ترجمان ہے مجلہ علوم قرآن، تو ایک رسالہ ہے، یہ پہلا اختصاصی رسالہ قرآن مجید پر اردو زبان میں شائع ہوا. وہ اب بھی 30 سال سے شائع ہو رہا ہے. وہ بھی آپ کی توجہ کو مستحق ہے. جو لوگ بھی دلچسپی محسوس کریں اس میں جس طرح سے مدد کر سکتے ہو مدد کریں. مضامین لکھیں، خریدار بنیں، پڑھیں، دوسروں تک پہنچائیں، جو بھی جس کے وسعت میں جس میں جو بھی جو تک کر سکتا ہو کرے. اور آخر میں ایک مرتبہ پھر میں اپنے یہاں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے انتظامیہ، اس کے محترم شیخ الجامعہ، اس کے تمام کام کرنے والوں، اپنے ان عزیزوں کو جنہوں نے دن رات کام کر کے اس کو ممکن بنایا، اس کو اس حد تک کامیاب بنایا، آپ سب کو خاص طور پر پیچھے کھڑے کنارے کھڑے اپنے نوجوان بھائیوں اور دوستوں اور عزیزوں کو کا بے حد شکر گزار ہوں. بے حد مجھے خوشی بھی اس کی محسوس ہو رہی کہ وہ سب لوگ یہاں موجود ہیں، اس میں شریک ہیں. آپ سب کا بے حد شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو
اس کے لیے بہترین جزائے خیر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ذہن و دماغ کو قرآن فہمی کے لیے کھول دے۔ بڑی کمیاں ہم سے ہوئی ہیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں نے صدیوں حکومت کی، لیکن حکومت صرف حکومت، انہوں نے ہندوستان کو بہت کچھ دیا، تہذیب و تمدن میں، انتظام سلطنت میں، ثقافت میں بہت کچھ دیا، جس کے آثار چاروں طرف پھیلے ہوئے، اس دلی کے گوشے گوشے چپے چپے پھیلے ہوئے۔ لیکن جس چیز کی اس ملک کو سب سے زیادہ کا ضرورت تھی، ہم وہ اس کو نہیں دے سکتے۔ ہم اللہ کے اس پیغام کو، قرآن مجید کی آواز کو، اللہ کے آخری رسول کے پیغام کو اس ملک کے باسیوں تک نہیں پہنچا سکے جس طرح سے فرض تھا ہمارا پہنچانے کا۔ وقت بہت کچھ گزر گیا، لیکن وقت ابھی باقی ہے۔ اگر ہم سب مل کر آج سے تہیہ کریں کہ اپنی حد تک، اپنی استطاعت تک، اپنی پہنچ تک ہم نہ صرف ایک قرآن کو خود سمجھنے کی کوشش کریں گے، نہ صرف ایک قرآن مجید کے مطابق ہم خود اپنی زندگی اور اپنے معاشرے کی زندگی کو ڈھالنے کی جو بھی کوشش ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے اہل وطن کا ہمارے اوپر حق ہے، جو ہمارے ساتھ صدیوں سے ہمارے آس پاس رہتے ہیں ان کا حق ہے، اور اس سے بھی زیادہ اہم بات ہے کہ ہمارا فرض ہے۔ حق تو کسی کا اگر ہم نظر انداز کر دیں تو حق تلفی کے مستحق ٹھہریں گے، لیکن اگر ہم فرض نہ اپنا ادا کریں تو یہ اس سے بڑا نہیں۔ ہم اس فرض کی ادائیگی کے لیے جہاں تک، جس حد تک، جس کے جو جتنے اختیار ہیں اس کو کوشش کرنی چاہیے۔ چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے یہاں اتنے حاضرین کے دلوں میں قرآن مجید سے تعلق اور محبت کا چراغ روشن ہے۔ اگر ایک ایک چراغ اس سے اور جل جائے اور پھر اس سے ایک اور چراغ جلے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس شمع فروزہ کا تسلسل کہاں تک پہنچ جائے گا، اور شاید ہمارا معاشرہ، کل کا معاشرہ آج کے معاشرے سے اچھا ہو۔ آپ سب، ہم سب اس دعا کے ساتھ اب ایک دوسرے کو رخصت ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب عزیز کی، اپنے دین کی، اپنے رسول کی سنت کی زیادہ سے زیادہ اس سے وابستگی اور زیادہ سے زیادہ اس کی خدمت کا موقع دے، توفیق دے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، دین دنیا کے تمام ترقیاں آپ کے قدموں میں نچھاور۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔